तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। अल्लाह 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 तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माने, तू नवाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माने, तो नवाज दे ज़माने। तू करीम ही जो ठहरा, तू करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने। अल्लाह 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 अल्लाह। तू बेनिशान नहीं है, सब में निशान तेरा। तू बेनिशान नहीं है, सब में निशान तेरा, सब में निशान तेरा। सुबहों के हो उजाले, सुबहों के हो उजाले, या शाम के फसाने। अल्लाह 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 अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्मा उमैर हमारे साथ हैं, सना ख्वाएँ, बहुत अच्छी हमद आपने पढ़ी, आपको वेलकम करते हैं, सुबह खैर। और हमारे साथ होंगे हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब, आपको भी वेलकम करते हैं, सुबह खैर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। बिल्कुल, ये ऐसा ही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो सारी मुश्किलात आपकी ख़त्म हो जाती हैं। और जनाब आपसे बात करेंगे कि काला जादू, तावीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी असरात के बारे में। हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे दावे और सबसे बड़ी बात है खौफ पाया जाता है। बाज़ लोग इसे हकीकत समझते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये वहम है और ज़हनी दबाव का नतीजा होते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब भी कोई शख्स ख़ुद को मुतासिर समझता है तो उसे हकीकत में करना क्या है? क्या उसे ज़हनी बीमारी समझनी है या इसकी हकीकत कुछ और है? इस सब के बारे में हम जानेंगे। हाजी अख़ुंज़ादा हमारे साथ हैं, इनको हमने वेलकम किया है। और हाजी साहब यहीं से बात शुरू करते हैं, ये बताएं, अगर किसी घर में कोई आपको तावीज़ मिलता है, कोई पुतला मिलता है या कोई हंडिया या कोई मशकूक चीज़ मिलती है इस तरह की जो आपको लगे कि असरात हो सकते हैं इससे, तो क्या करना चाहिए इंसान को? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। आप अल्लाह की तरफ जाओ, कुरान की तरफ जाओ, क्योंकि घर में असरात हैं, बीमारियाँ हैं, जिन जादू हैं। अगर आप किसी आमलों के चक्कर में पड़ गए तो तबाह बर्बाद हो गए। एक बर्बादी आपकी हो, उसके बाद वो आमल आप पे अमल करते रहते हैं, आप उनको जो कमाते हैं उनको जाके देते रहते हैं। ठीक है, इसमें हर तरह के लोग हैं जिसको मैं समझता हूँ मुशरिकीन हैं जी, मुशरिकीन हैं जिन्होंने इस्लाम को बर्बाद किया, इस्लाम को बदनाम किया।
آپ قرآن کی طرف آؤ, قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز بھی نہیں. میرا ایمان یہ کسی کا ہو نہ ہو, لیکن میرا اٹل فیصلہ ہے کہ رب اللہ رسول کے بعد قرآن ہے. میں نے بھی سب کچھ سیکھا قرآن سے سیکھا ہے. آپ اپنے گھر میں اگر ایسے حالات دیکھو, سب سے پہلے خا میم لوح قرآنی کا ایک لفظ ہے, خا میم. اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, کوئی بھی نہیں لگا سکتا. آپ اپنے گھر میں خا میم جو ہے نا کثرت سے پڑھ کے پانی پھونکے گھر میں چھٹے مارو, ایسی صفائی ہوتی ہے کہ اعلیٰ معنی فی, جیسا کہ گندا غلیظ کپڑا آپ نے تیزاب سے دھو لیا. یعنی صرف حامیم حامیم کھلا پڑھو, پڑھ کے دعا ٹھیک ہے. مانگو. اور کسی کو دو شرطیں ہیں, نہ برا بولو گے نہ بدوا دو گے, دونوں حرام ہیں, یہ کام نہیں ہوگا. جو یہ کام کر رہا ہے حامیم کا جو ورد کر رہا ہے, اس کے لیے 2 شرائط ہیں. شاید ہے, ٹھیک ہے. سب کے لیے کل کائنات دعا مانگے اور پانی پھونکے پیتے رہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جب یہ عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کرنے کرانے والے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں. پھر آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت بھی ہونی چاہیے, انہیں کچھ نہ کہو. جاننے کے باوجود بھی کہ یہ بد کردار ہے, یہ دشمن ہے, اس نے گھر تباہ کیا ہے, دعا کر لو اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے. یہ بہترین راستہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ورد ہے یا وہابو. یا وہابو کثرت سے پڑھ کے دعا مانگو. یہ دونوں کو پڑھ کے دعا مانگو, پانی پھونکے پیتے رہو اور تمام معاملات دعا مانگو. آپ گھر میں اگر تعویذ ملتے ہیں, ان تعویذوں کو اٹھاؤ اور جا کے سمندر میں ڈال دو. اگر نہیں تو کسی کیا نام ہے جگہ اس کو رکھے تو آگ لگا کے ختم کر دو. مت دیکھو کیا چیز ہے. گھر میں پتلے آتے ہیں, میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ مت ڈرو کہ جان میری آپ کی, ہر مخلوق کی جان اللہ کے ہاتھ میں, بے شک کسی جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ یاد رکھو, میرا ایمان اٹل ہے. جس طرح مجھے میری موت ہوگی نا, کوئی روک نہیں سکتا. ایسے ہی وہ جب تک میری زندگی وہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا. یہ اٹل فیصلہ. اگر میرے پاس میسج میں سناؤں گا تو آپ کی عقل حیران کی کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں جو امریکہ سے مجھے لوگوں نے بھیجے, ان کے ساتھ جو ہوا یہاں کے لوگوں نے کیا ہے. آپ ان پتلوں کو, گھر میں پتلے نکلتے ہیں, ان کو رکھو, موٹا جوتا لو, 21 پاس جوتا, اس پہ مارو اور مٹی کے تیل ڈال کے گھر سے باہر رکھ کے اسے آگ لگا دو, جلا دو. کرنے کرانے والے کا وہ حشر ہوگا کہ اعلیٰ معنی حفیظ. اب یہ پتلے گھروں سے بھی نکلتے ہیں, یہ تعویذ بھی گھروں سے نکلتے ہیں, گھر سے سوئیاں میں نکلتی ہیں, گھر میں سے کیلے میں نکلتی ہیں, دھاگے بھی گانٹھیں باندھی وہ بھی نکلتی ہیں. ایک ہی حل ہے, اس کو جوتے مارو, آگ لگا دو اور 2 ورد کر دو, حامیم اور یا وہابو. حاجی صاحب کیل کو تو آگ نہیں لگے گی, تو کیل کا کیا کریں؟ نہیں, پہلے بات کو سمجھو. کیل کو آگ نہیں لگے گی, لیکن اس میں جو عمل کیا تو وہ عمل ختم. اس کو کس طرح ختم کریں گے عمل جب کو؟ بہت آپ سے لوگ اس پہ کہتے ہیں مٹی کیل کا کو ہاتھ تیل نہ لگائیں. ڈالیں, مٹی کا تیل ڈالیں, پیٹرول ڈالیں, آگ لگا لیں. آپ سوئیاں دھاگے لیں, پتلے لیں, اس کو بھی مٹی کے تیل اور پیٹرول ڈال کے آگ لگا دیں. یہی ہے آپ کے پاس کہ اس سے آگ لگا دیں. جی ٹھیک ہے. آپ پھر اس ایک بات میں وضاحت کر دوں, اگر چاہو تو مانور سے آپ ریپیٹ کر لو. کوئی شخص گلا نہیں کرے گا, اس میں رشتہ نہیں ہے, تایا چچا ماما نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے اس پہ واپس جانا ہی جانا ہے. یہاں ہمارے سامنے آپ نے کچھ نہیں دیکھا, لیکن ہم جو وہاں بیٹھ کے تو میں نے لاکھوں لوگوں میں علاج ہوا, کئی لاکھ افراد علاج ہوا. گھر میں معلوم ہوا کہ گھر میں فساد پڑا ہوا, تو اس کی بڑی بہن کی حالت خراب ہو گئی. جب حالت خراب ہوئی تو بولا جی میں نے کروایا تھا. تو اس کا پھر توڑ کیا ہے اگر کسی اوپر ہی تعویذ ہو جائے تو؟ اس کا میں بتا رہا ہوں. میں 2 عمل بتائیں, حامیم یا وہابو. اس سے آپ کو جان مال کا آپ کا تحفظ ہوتا ہے. اور اگر خود دیکھنا چاہتے ہیں, مجھ سے آپ سے نہ پوچھیں نا کہ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ رب العزت میرے اوپر کس نے کیا ہے. آپ رات کو بیٹھیں, جی آپ کیا نام ہے یا وہابو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے سونے سے پہلے دعا مانگ کے سوئیں. اللہ تو مجھے ہدایت ہے, وہ سب کچھ مجھے دکھا دے کہ میرے اوپر معاملہ کیا ہے, کس نے کیا کرایا یا قدرتی ہے. دیکھو 2 باتیں الگ لیں. جی کسی نے کرایا تو وہ ایک اذیت ہے, اللہ کی طرف سے تو وہ نصیحت ہے. اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے نا, وہ انسان کی اصلاح کے لیے. اچھا, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا؟ پتہ چل جائے گا آپ کو. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی عامل کے پاس, کسی کے پاس مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. کیونکہ وہ اگر اتنے اچھے حالات کرنے والے ہوتے ہیں نا, پہلے اپنے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب, کسی پہ اگر اسی طرح اثرات ہو جائیں, تعویذ ہو جائے, ایک بار آپ پھر ریپیٹ کر دیجئے, یہ بتا دیں کہ کرنا کیا ہے, یا وہابو پڑھنا ہے, کھلا پڑھنا ہے, آپ نے کوئی تعداد نہیں بتائی, اور پھر بتاتا ہوں. سب سے پہلا کام کریں کہ سارے گھر والے پڑھ سکتے ہیں, ایک فرد واحد بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. حامیم, یہ کثرت سے پڑھ کے دعا بھی مانگیں, پانی پھونکے پئیں گے, وہ پانی اپنے گھر میں چھٹے ماریں, لیکن باوضو ہو کے 3 لفظ پڑھیں, بسم اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ پڑھ کے گھر میں چھٹے ماریں, باتھ روم کو چھوڑ کے نہ, 5 جگہ پہ نہیں مار سکتے. ٹھیک ہے. باہر مار سکتے ہیں, کچن میں ماریں, ہر جگہ مار دیں.
پھر یا وہابو کثرت سے پڑھیں، پڑھ کے دعا مانگ کے تو پانی پھو کے پیتے رہیں، لیکن ساری دعائیں مانگیں، اپنے لیے، میرے لیے، کل کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے مانگیں، لیکن دو کام کرنا حرام ہے، بدعا دینا بھی حرام ہے اور برا بولنا بھی حرام ہے۔ آپ کے سامنے سب کچھ کھل کے آ بھی جاتا ہے، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ اس کا جا کے گربان نہیں پکڑیں گے، مار پٹائی نہیں کریں۔ کیوں میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں نہیں، میں فوراً۔ بتاتا ہوں، میں اس کی اگر مجھے اگر 1 منٹ اگر دے دیں، جی اتنی بڑی داڑھی مولوی صاحب کی، سن 2000 کی بات ہے، اس پہ کوئی کیا وہ جو جیسے بھی ہو اس پہ عمل ہو گیا، آیا آزاد ہوا، ٹھیک ہوا، اس نے قرآن پہ خلف اٹھایا تھا کہ میں کچھ نہیں بولوں، جس کو میں نے پڑھنے دیا سب کچھ سامنے آیا، اس نے پہلا کام کیا جا کے اسے ڈنڈا لے کے اس کی مار لگائی۔ میرے پاس آیا، میں نے کہا کہ تو نے کیا کیا، غلط کیا، کہنا جی مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا آج کے بعد یہاں نہیں آنا۔ دیکھو ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں علاج کے لیے نا، تو روحانی علاج فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے، میرے پاس دوائی کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے، جی جڑی بوٹی سے کوئی دوائی لیتا ہے تو اس کے پیسوں سے صحیح، واقعی یعنی حاجی صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آپ پہ کس نے جادو یا اثرات جو ہیں کیے ہیں، تعویذ کیا ہے، تو آپ کوئی ریئیکشن نہ کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں اس کا فیصلہ، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک منٹ، ایک بات باقی ہے، اب قبرستان سے بتلے نکلتے ہیں، قبروں پہ نکلتے ہیں، قبروں کے اندر ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، اکثر رکھے ہوئے بھی دیکھے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، بالکل ان سے ان کی کوئی حقیقت، یہ اثرات ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اگر یہ شادی کے 2 عمل کر کے یہ بولیں کہ تمام جادو ٹونے ختم ہو جائیں، جن جادو ختم ہو جائیں، جنات مغلال ختم ہو جائیں، وہ جو اثرات ہیں جہاں وہ وہیں ختم ہو جائیں، وہ خالی پتھر رہ جاتے ہیں، اثرات نہیں رہیں گے، بالکل جان چھوٹ جاتی ہے۔ صحیح، کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ گلناز ہیں لاہور سے، السلام علیکم جی گلناز، کیا پوچھیں گی اور کس کے بارے میں پوچھیں گی؟ وعلیکم السلام، میں گلناز بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میرا 15 سال ہو گیا میری شادی کو، آج تک ہمارے میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا میرا اور میرے میاں کا، جی اور 15 سال کے بعد 1 سال ہو گیا ہمارے میں اتنے جھگڑے ہوئے کہ 2 دفعہ طلاق تک، تھانوں تک بات چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ایسا انسان ہے یا کون ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہمارا رشتہ ختم کرنے پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوئی چاہ رہی ہیں کہ حاجی صاحب آپ کو کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے تاکہ آپ وہ عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں؟ جی حاجی صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے، گلناز آپ کو بتا رہے ہیں۔ جی سب سے پہلا سوال اپنی ذات کا ہے، جتنے بھی سننے والوں سب کے لیے، استغفر اللہ یہ کثرت سے پڑھ کے دعا مانگو، اللہ اگر مجھ سے خطائیں تو مجھے معاف فرما دے، وہ پانی پھوکے پیتے بھی رہیں، حامیم یا وہابوں کا ورد کرتے رہیں، پانی پھوکے پیتے رہیں، نہ جن رہے گا نہ جادو رہے گا۔ سورہ مزمل اونچی آواز میں جتنا زیادہ سن سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ جنات آگ کی پیدائش ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو پانی چاہیے۔ جی آج جب ٹھنڈا یخ پانی پہ اگر یہی عمل کریں گے جو میں نے یا وہابوں کا بولا یا باقی عملیات جتنے میں بتائیں، تو پانی پھوکے پئیں گے اور اپنے گھر میں چھٹے ماریں گے، تو جنات کے بس میں نہیں ہے یہ برداشت کرنا۔ حاجی صاحب یہ جو خاتون آئی تھی گلناز، یہ میاں بیوی کے جھگڑا وہ کہتے ہیں کسی نے جلوا دیا، اس پہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اگر مجھے برداشت کر لیں، تو گھر میں جنات بھیجے ہوتے ہیں یا موکلات بھیجے ہوتے ہیں، یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یا تعویذات ایسے کی جاتے ہیں جادو کے، ان گھر کو تباہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ عمل ایسے سے جان چھوٹے گی۔ لیکن ایک چیز اور آ رہی ہے، میں اپنے گربان میں جھانک لوں میرے لیے غنیمت، یہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مجھ میں کیا غلطی ہیں، پہلے اپنے میاں میں تلاش بیوی کریں غلطی، آپس میں اپنی غلطی تلاش کریں، اور میں اس کے لیے یہ مجھے 12 بجے بعد فون کریں، میں کاٹ کر دوں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، آپ کو فرق اسی وقت نظر آ جائے گا، کل کی بات نہیں، جی اسی وقت جواب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے چلیں، اتنی بھی تکلیف ہوتی ہے جو کاٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، یہیں سے میں نے کروڑوں لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ سب کا علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حاجی صاحب ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ممتاز بی بی گجرانوالہ سے، السلام علیکم۔ ہیلو السلام جی علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ممتاز، کیا پوچھیں گی اور کس کے بارے میں؟ میں نا اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے جو شوہر ہے نا وہ نشہ کرتا ہے، اور میں کام گھر میں صفائی وغیرہ کرتی ہوں، تو تھوڑے دن کام کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد بیمار ہو جاتی ہوں، سمجھ نہیں آ رہا، میڈیسن بھی کھاتی رہتی ہوں، پھر بھی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، طبیعت اتنی خراب رہتی ہے ہر وقت، یہ سمجھ نہیں آ رہی کو میاں کا بھی تھوڑا سا مسئلہ حل کریں، وہ نشہ کرتا ہے، تو اس کو میں یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا سا بھی چلے کام کر لو، تھوڑا بڑا گھر کا ہیلپ کر دو، وہ کام بھی نہیں کرتا، سمجھ نہیں آئی اس کے اوپر اتنا
تشدد ہے یا کیا ہے کہ وہ نشہ وغیرہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. چلو ہم کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا تو پھر تھوڑا کام تو کرو نا. کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں کہ میں وہ کام کرنا تھوڑا بہت شروع کر دوں. 4 بچے ہیں میرے تو ٹھیک ہے. میں سلائی کر کے گزارا ٹھیک ہے ممتاز بھی آپ کو بتاتے ہیں. ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس اور بات ہو رہی ہے حاجی خونزادہ سے. ابھی کالر تھی ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ممتاز بی بی جو بتا رہی تھی کہ ان کے میاں جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں اور خود وہ اتنی محنت کرتی ہیں سارے دن کہ اب ان کے اندر بھی ہمت نہیں رہی. چاہتی ہیں کہ ایک تو وہ صحت یاب ہوں اور دوسرے میاں کا نشہ چھوٹ جائے تو کام پہ لگ جائیں. میں اس کے بعد جواب دیتا ہوں. بسم اللہ الحمدللہ. آپ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. سب سے پہلے میرا نمبر ہے 030092955106. کوئی مشکلات میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے, جو میرے بس میں میں خدمت کرتا رہتا ہوں. دوسرا میرا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرلز ہاؤس. اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ ایک خاتون کا جواب دیتے ہیں کہ 2 سوال. سب سے پہلے یا جبار ہو یا قہار ہو, یہ کثرت سے پڑھ کے شور کا نام لے کے دعا بھی مانگے, پانی بھی پھونک کے یہ بھی پیے, شور بھی پیے, بچے بھی پئیں. دعا یہ مانگے اللہ تو اس کو ہدایت دے اور یہ برائی سے نشے سے باہر آ جائے اور یہ روزی کمائے, اپنے آپ کو بھی سنبھالے, خاندان کو بھی سنبھالے. ٹھیک ہے. دوسرا کھانے پینے کی بات ہے, کام نہیں کرنا تو اس کو 2-4 دن تھوڑی تکلیف برداشت کر لو. گھر میں کھانا پینا ایسا رکھو کہ جب وہ آئے تو کھانا نہ ہو. گھر آئے تو کھانا بھائی کما کے لے کے آؤ گے تو ہم کھانا پکے گا, ورنہ ہم تو مجبور ہیں. یہ ایک نہیں, ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوا, سب کام پہ لگ گئے. کیوں جب کھانا مانگ رہے ہیں گھر میں کھانا نہیں ہے ہی نہیں, تم کما کے لاؤ گے تو پیسے آ گئے تو کھانا بھی بن جائے گا. تو یہ جبارو یا کہارو, یہ نشہ چھوڑنے والوں کے لیے لاجواب چیز ہے. وہ جو آپ کو خامیم کا ورد بتایا, اس سے بھی تمام دعائیں مانگے, اس سے تمام دعائیں مانگے. جو یا وہاب ہو تو اس سے بھی تمام دعائیں مانگے, پانی پھوکے پئیں. جو دعا مانگے جائز مانگیں, غلط نہیں مانگنا کبھی. کیونکہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے, جو لوگ آتے ہیں ان کے کام ہونے کے بعد پھر وہ ان لوگ جب ان کے سامنے وہ برائیاں آ چکی ہوتی ہیں, اس نے یہ کیا ہے, ان کو پھر وہ بدوائیں دیتے ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوتا ہوں. اس کی اصلاح کی دعا مانگ لو, اللہ اس کو ہدایت دے دے. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہر گمراہ کو ہدایت دے. ہم سب کو ہدایت ہے, آپ کو ہم سب کو ہدایت ہے. ہدایت سب کو چاہیے, لیکن ہدایت کی دعا مانگو, بخشش کی دعا مانگو, سلامتی کی دعا مانگو. یا جبارو یا کہارو, یہ تمام نشے والوں کے لیے بہترین سوال ہے. نشہ کوئی بھی ہو, اس کی جان چھوٹ. اور یہ آپ نے کوئی تعداد نہیں بتائی, آپ اس کو کھلا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب, ایک سوال آیا ہوا ہے, جو کال آئی تھی اس پہ سوال میرے پاس ہے کہ ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میری منگیتر پہ پانی کے چھینٹے پڑے, اگلے دن پانی پینے لگی تو پانی میں ذرات آئے, اس سے اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور اس سے پہلے بھی پانی کے چھینٹے آتے تھے, کبھی خون کے, اس وجہ سے بیمار رہتی تھی. براہ کرم اس مسئلے کا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ دوبارہ یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ کالا علم ہے, اس کی کوئی توڑ بتائیں. جس نے بھی سوال بھیجا یہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی گمان بھی نہیں, وہم بھی نہیں ہے. یہ اکثر گھروں میں دیواروں میں چھٹے خون کے چھٹے آتے ہیں, فرش پہ خون کے چھٹے آتے ہیں. یہ ہوتے ہیں, یہ عمل یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے مخالف ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں تو وہ جنات کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں. جن کے پاس جنات ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں, لیکن ان کا اپنا انجام بہت برا ہوتا ہے. جو یہ کام کرتے ہیں نا, کرواتے کرتے دونوں, ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے. اگر دیکھیں تو دوبارہ کوئی یہ عمل کرنے والا کبھی نہیں کرے گا. جو یہ جنات یا موکلا سے کام لیتے ہیں, اگر وہ ان کا عمل انجام دیکھیں مرتے وقت, وہ میرا رب ہے, میرا ایمان ہے, وہ دوبارہ کبھی جنات موکلا سے کام نہیں کریں گے. آسان کام ہے. سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ یہ دیکھیں کہ ان کی اپنی خطائیں غلطیاں کہاں کہاں, کہ ہر کوئی آتا آگے بیٹھ جاتا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, آپ سے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 وقل جا کل حق ذاکر باطل ان الباطل کان زوقا, یہ پڑھ کے پانی پھوکے رکھیں, خود بھی پئیں, آنے والوں کو پلائیں. آپ کو نہیں پتہ آپ کا دوست آیا یا دشمن آیا ہے. اگر بیمار ہے اسے شفا مل جائے گی, ایک برا انسان اس کی اصلاح ہو جائے گی. کیا برائی ہے اس کے اندر. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس میں سورہ جن روزانہ ایک دفعہ پڑھ لو, نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو. پڑھ کے دعا کرو, پانی پھوکے رکھو. سورہ مزمل بھی اسی پہ پڑھ کے پھونک دو, جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے دعا مانگ لو. یا وہابو بھی اس پہ پڑھ کے پھونکو, کیا نام ہے, حامی پڑھ کے پھونک لو. اور اس کے بعد یہ پانی پیتے رہو اور اپنے آپ چھٹے مارتے ہو. گھر میں چھٹے مارو, لیکن گھر میں پانی ٹھنڈا یخ مارنا ہے. ٹھنڈے یخ پانی چھٹے مارو گے تو جنات مخلات کے لیے ٹھنڈا پانی برداشت کرنا. ایسے نہیں کلام الہی والا پانی, عام ٹھنڈا پانی کی بات نہیں کر رہے, تو پہاڑوں میں رہتے ہیں, لیکن کلام الہی والا پانی یہ ان کے بس میں نہیں ہے برداشت کرنا. جانا ہاں
جو نیک ہے نا جی۔ ان کے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. جو برے ہیں نا ان کے لیے یہ پانی آ گئے تو جان چھوٹ جاتی ہے. تو صورتحال یہی جو آپ کو میں نے سمجھائی ہے کہ جس کے گھر میں کسی بھی گھر میں یہ خون کے چھٹے آتے ہیں یا کبھی کبھی کپڑوں میں ایسے چھٹانے سے بدبو ہوتی ہے جسے مرے چوہے کی بدبو لیکن ہوتی ہے. آپ نے جو بتایا عمل یہ سب کر سکتے ہیں. حاجی صاحب ملتان سے ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت، شمیم قریشی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، میں ملتان سے ندیم قریشی بات کر رہا ہوں. جی ندیم صاحب کیا پوچھیں گے؟ میرے حساب سے یہ سوال تھا، میں اپنی بچی کی منگنی کرنا ہوں. فرسٹ ٹائم میری لائف میں بڑی بیٹی ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا. آپ کی آواز جو ہے ندیم صاحب بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا آپ آواز جو ہے اونچا کر سکتے ہیں اپنی آواز کو، لاؤڈ. ٹھیک ہے میڈم، میں میڈم یہ بول رہا تھا حساب سے میرا یہ سوال تھا، میں اپنی بیٹی کی منگنی کر رہا ہوں سندھ تک کر. یہ تو دعا کریں تو اللہ پاک خیر و عافیت سے میرا کام کرے. ٹھیک ہے، اللہ پاک میری بچی کے نصیب اچھے بنائے. آمین آمین. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کے لیے دعا کرواتے ہیں. اور ہمارے ساتھ پنڈی سے سائمہ. السلام علیکم. ہیلو. السلام. جی کیا پوچھیں گے کس کے بارے میں؟ اچھا، میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے ہسبینڈ سے پہلے ایک سال جیل میں تھے، تو جب وہ جیل میں تھے نا، میری نندوں نے نا مجھے گھر سے واپس پنڈی بھیج دیا تھا اپنے پیرنٹس کے گھر نا. اب جب تو جیل سے رہا ہوئے نا، انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. میری نندوں نے نا ان کو بہت بدزن کیا ہے میرے حوالے سے. تو میں چاہتی تھی پڑھائی بتائیں کہ جس سے میرے ہسبینڈ بھی میری محبت پیدا، ان کے ذہن ان کا کھلے میری طرف سے، اور مجھ سے رابطہ کریں اور مجھے واپس لے کر جائیں اپنے گھر. ٹھیک ہے سائمہ، آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. جی پہلے تو شمیم صاحب کی بیٹی جو ہے وہ ان کی منگنی کرنے جا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی لائف کے لیے کہ اچھی زندگی گزرے، اس پہ آپ دعا کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ تمام ان کی بیٹی سمیت کائنات کے تمام لوگوں کی دعا ہوگی. ایک فرد واحد نہیں، کل کائنات کی دعا ہوگی. جی سب سے پہلی بیٹی بیٹا کوئی بھی ان کے لیے پہلی دعا یہ مانگے، اللہ اس کے نصیب اچھے کر اور اس کی زندگی خوشحال رزق کے ساتھ کر. جی اور یہ دعا اپنے لیے ساری کائنات کی سب مانگیں جو بھی ہے. جی اور یہ دعا مانگے جس گھر میں جائے اس گھر میں اس کی اپنی حکمرانی ہو، یہ ان کے لیے اچھی رہے، وہ لوگ ان کے لیے اچھے رہیں. یہ دعا مانگنی بہت ضروری ہے. پھر جس کے لیے یہ مانگنے کا سلسلہ تو یاد رکھو، یا وہابوں کا ورد بہت شاندار ہے کہ جب پڑھ کے دعا مانگیں گے، یہ دعا مانگیں کہ اللہ نصیب اچھے کر. جی اور جب یہ جہاں جائے وہ لوگ اس کے لیے اچھی ہوں، یہ ان کے لیے اچھی ہو. ان کا گھر پیار محبت سے بھرا ہو، کشادہ رزق ہو، اور سب میں پیار محبت ہو، اچھی زندگی گزرے. یہ دعا بڑی بہترین دعا ہے. یہ دعا اپنے اکیلے کے لیے نہیں، کل کائنات کے تمام لوگ مانگنے. کوئی ذات پاک مذہب کا نہیں، پوری انسانیت کے لیے دعا مانگنی. ٹھیک ہے. اب یہ سائمہ کے لیے کچھ بتا دیں، جو کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں جیل میں تھے 1 سال، وہ رہے تو اپنے گھر میں پیرنٹس کے گھر میں، اب وہ گھر واپس نہیں بلا رہے ہیں، وہ آ گئے ہیں. اب اس کو بولو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 80 سے 81 ہر نماز کے بعد 133 پڑھ کے دعا مانگو. وہ جو بھی نہیں بلا رہا ہے وہ بلائے گا، گھر پہ بھی آئے گا. لیکن اس ساتھ یہ دعا پوری نہیں ہے. یہ بھی پڑھنا ضروری ہے کہ یہ آئندہ کے لیے نیک انسان رہے، آئندہ کے لیے برائی گمراہی تباہی بربادی سے بچے رہیں اور خاندان بھی بچا رہے. ہم سب محفوظ رہیں، ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں. یہ دعا مانگنی ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حاجی صاحب آپ سے اور بھی بات کرتے ہیں. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا آپ ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس. آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور حاجی دین محمد اخونزادہ ہمارے ساتھ ہیں. حاجی صاحب ابھی تو ہم نے کالے جادو تعویذ پہ سب چیزوں پہ باتیں کی اور آپ نے بہت اچھے وظائف بھی بتائے، لیکن اوور آل میں چاہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ آج کل جس طرح کے معاشی حالات ہیں، بے روزگاری ہے، تنگی ہے، مشکلات ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گھر میں تعلقات میں بیوی میں لڑائی جھگڑے سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اوور آل کوئی ایسا وظیفہ جو اس طرح کی مشکلات آسان ہو اور زندگی میں آسانیاں آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں لوگ. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل. سب سے پہلے کہ دعا جو آپ ہماری بات ہوتی ہے تو مشکلیں آسان کرنے کی دعا نہ مانگا کرو. جی یہ برا زہر ہے، بدعا یہ ہے. مشکلیں ختم کرنے کی دعا مانگو، بیماریاں ختم کرنے کی دعا مانگو، جھگڑے ختم کرنے کی دعا مانگو. آسانی کی دعا صرف مرنے والے کے لیے مانگی جاتی ہے. دم نہیں نکل رہا اس کے اللہ اس کے آسانی نکال دے تاکہ یہ فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر میں اگر زیادہ فرد ہیں تو پھر تو جو ہم نے جتنے بھی وظائف بتائیں سب کریں. اگر ان کو گھر میں مصروفیات ہے، لمبا ٹائم نہیں دے سکتے تو میں مختصر بتا دیتا ہوں. یا جبارو یا کہارو یا سلامو یا فیضو، یہ
तस्बीह आप अपने घर में जितनी पढ़ या सकते जब्बार हो या कहार हो या सलाम हो या हाफिज हो, ये चार हो गए, ठीक है। या वहाबो ये अलग है, इसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़ के हद तमाम वज़ाइफ को सबकी दुआ मांगे। फिर जो खा मीम की तस्बीह है, ये पढ़ के दुआ मांगे और पानी फूके पूरा ख़ानदान पीते रहे और घर में छींटे मारते रहे। आपको चंद दिन में ये अंदाज़ा हो जाएगा तो आपका घर कितना पुरसकून है। घर में से रंजिश, लड़ाई, झगड़े, फितने, फसाद, बेबरकती ख़त्म होके वो घर जन्नत बन के मियाँ बीवी बच्चे ऐसे प्यार करेंगे जैसे कि ये ज़िंदगी में अब आए, पहले नहीं थे। भाई सब रोज़गार के हुसूल के लिए ठीक खास है तौर ना, से कुछ इसी में आप रोज़गार मांगेंगे। रोज़गार के लिए आप सबसे बेहतरीन है कि या रज़्ज़ाक़ो का वजीफ़ा करें जितना कर सकते हैं, या रज़्ज़ाक़ो, ठीक है। आप आयतुल कुर्सी जो है जितना भी पढ़ सकते हैं खुला पढ़ के दुआ मांगे हर मामले के लिए। ये लेकिन रोज़गी का मामला है, रोज़गार का मामला तो या रज़्ज़ाक़ो का वजीफ़ा आप कसरत से पढ़ें, पढ़ के दुआ मांगें। लेकिन ये दुआ गलत है, ये नहीं मांगना, मना कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ फ़लानी जगह से रिज़्क़ मिल जाए, फ़लानी जगह मुझे नौकरी मिल जाए, ये कभी नहीं करना। ये कहना अल्लाह मेरी गैब से रोज़ी को शादा कर और मेरी रोज़ी को शादा हो, फिर रब का मामला अल्लाह ताला से उम्मीद लगा के रखो, अल्लाह ताला से ही मांगो। ये आपके कहने का मकसद है, ये ना हो कि फला इस तरह हो जाए तो ये मुझे मिल जाए, इस तरह कुछ ना। जी ये नहीं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने हमें बताया कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को आसान करें, मुश्किलें ख़त्म करें। और आपने सबसे अच्छा लफ्ज़ बताया कि आसानियाँ जो है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं मांगी जाती, ख़त्म करने की बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की और आपका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आई। लेकिन अभी आप जा नहीं रही हैं, आप हमें अभी एक और नात सुनाएंगी क्योंकि आपने बहुत अच्छी हमदमें सुनाई थी। अब आप नात सुनाइए, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाबे ज़हरा के सदक़े में सी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, और गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए,
میرا گدا میرا منگتا میرا غلام